तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन फबिअय्या अला रब्बिका मा तुकज़्ज़ुबान। और झुटलाओ कहाँ तक? अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे या अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? मेरे साथ मिलके कहिए, ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते मालिक। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शुमार फरमा और हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी नेमतों को समझ सकें और उनसे सही तौर पर रूशनास होकर उनसे वो तमाम फवायद हासिल करें जिनके लिए तूने उन्हें तख्लीक किया है। गोल्ड डिगर्स, ट्रेजर हंटर्स आज समंदरों के ऊपर सैटेलाइट के जरिए उनकी तहों में छुपे हुए डूबे हुए जहाज, खजाने, जमीन के अंदर मदफून खजाने सैटेलाइट के जरिए से, मेटल डिटेक्टर के जरिए से, नक्शों और जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से तलाश कर रहे हैं। क्या सब लोग कामयाब हो जाते हैं? क्या खजाने के लिए वाकई आपको सैटेलाइट की जरूरत है? आइए आपको चंद उन खजानों का पता बताऊं जिसके लिए आपको किसी नक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेजर मैप। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने हमें कितनी सराहत के साथ बता दिया। रेत की तरफ देखिए, इसके अंदर कारून का खजाना और शद्दाद की जन्नत मदफून है। जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि मेहनत करने वालों के लिए, जुस्तजू करने वालों के लिए, हलाल कमाने वालों के लिए अल्लाह ताला की जमीन में इतनी रेत है कि कोई भी शख्स अगर सारा दिन उस रेत को छानता रहे तो बेटा इतनी चांदी निकाल लेगा कि वो अपने पूरे दिन की कमाई हासिल कर सकता है। तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ये रेत, इसके अंदर शद्दाद की जन्नत है। हाँ, आज भी है। वहीं से तो हमारे ये टेलीफोन निकले हैं, वहीं से तो हमारे ये कंप्यूटर्स निकले हैं, वहीं से तो हमारे ये आईना, शीशा निकला है। सिलिकॉन कहाँ से आई? ये दौलत रेत से निकल रही है। अल्लाह तबारक ताला की सुन्नत है कि जो चीज हमारी जिंदगी के लिए जितनी जरूरी है उसने उतना ही उसे वाफर अता किया है। आज का हमारा मौजू रेत नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ, पानी के मौजू पर हम पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं, यानी कई लेक्चर्स हो चुके हैं इस पर, और अब रिकॉर्डिंग के लिए हम इनमें से कुछ को दोहराएंगे। तो आज हम एक तारुफी किस्म की गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों को टच करेंगे ताकि आइंदा आने वाले मौजूआत हमारे लिए थोड़े से वाज़े और आसान हो जाएं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा आदाद शुमार और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मुकदमात और डिस्ट्रीब्यूशन के झगड़े जो पानियों को लेकर अब तक रहे हैं, वो चाइना हो, फिलिपाइन हो, वो जापान हो, वो इरिट्रिया हो, सोमालिया हो या शतरुल अरब का मामला हो, ईरान और अरब मुल्कों के साथ। तो ऐसे बहुत सारे मुकदमात और तनाज़ात हैं हमारे यहाँ जो पानी से मुताल्लिक हैं। और ये तमाम पानी के मुकदमात जो हैं ये सिर्फ पीने वाले पानी की हद तक महदूद नहीं है। इनमें रास्ते भी हैं, इनमें स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को ऐसा महसूस होता है कि अगर इस जगह उनका हक तस्लीम ना किया गया तो उनकी आज़ादी और उनकी ममलिकत खतरों से दौचार रहेगी, लिहाजा उस जगह पर उनका होना जरूरी है। तो ये खाली स्ट्रेटेजिक प्लेसेस नहीं और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं, बल्कि इससे उनके दिफा का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। और ऐसे दावों में बहुत सारे मुल्क सही भी हैं और कुछ मुल्क गलत हैं जो सिर्फ ये सोचकर उन जगहों पे दावेदार हैं कि अगर मुखालिफ पार्टी के पास चला गया तो वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है कि जैसे उनकी दिफाई जरूरत का तकाजा भी यही है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली नेवी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाई थी। उससे पहले जितने भी फौजें होती थी जो कहीं हमला आवर होती थी वाइकिंग समेत, तो वो बाकायदा किसी फौज और बाकायदा किसी एक कमान में नहीं होती थी, और ना ही वो उनके जहाज या कश्तियां जो हैं वो बाकायदा किसी एक महकमे की होती थी। मछेरों से ले ली, इधर उधर से पकड़ ली, किसी पे कब्जा कर लिया, किसी को किराए पे ले लिया, और इस तरह से वो अपनी फौज को लाद कर किसी साहिल पे ले जाते थे। कुरान की एक आयत है कि और ये समंदर की लहरों पे तैरते दियो है कल आनी जहाज अल्लाह की रोशन निशानियां हैं। तो जब तक मुसलमानों के पास एक मजबूत बहरी बेड़ा था तो उस वक्त तक हमारे सलातीन के कान और समात भी बहुत तेज थी कि वो देबल से पुकारी जाने वाली आवाज के जवाब में देबल के किले की ईंट से ईंट बजा देते हैं।
ایک بچی کی پکار سے آج ہمارے بیشتر حکمرانوں کے کان بند ہیں. وہ چیچنیا ہو، بوزنیا ہو، سربیا ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، میانمار ہو، روہنگیا لوگ ہوں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاری ہوں، وہ جس بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے سو کالڈ لیڈروں نے ہمیں اپنے 99 کے پھیر میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنی دو وقت کی روزی، اپنی عزت اور اپنے بلوں کے لیے پریشان ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے پاس دولتوں کے انبار ہیں، اگر ان کی منصفانہ تقسیم کی جائے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بلکہ اضافی بھی ہوگا. لیکن ہمارے نظام کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ وافر آ بھی جائے تو اسے کل کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا. تو ہر کوئی انسیکیور ہے اور اس انسیکیورٹی کی وجہ سے کسی کا بھی پیٹ بھرا ہوا نہیں لگتا. کروڑ پتی ارب پتی ہونا چاہتا ہے، ارب پتی کھرب پتی ہونا چاہتا ہے، کھرب پتی پدم پتی ہونا چاہتا ہے، کیونکہ لاکھ سے کک اور کک سے لکھ ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگ رہی. کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا. جہاں ایک طرف لوٹ کھسوٹ ہے تو وہیں دوسری طرف ناجائز الزامات بھی ہوتے ہیں، ناجائز مقدمے بھی ہوتے ہیں، ناجائز فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑ رکھا. لوگوں کو اغوا کر کے ان کی کڈنیاں بیچی جاتی ہیں، اغوا کر عجیب عجیب دھندے رکھے ہوئے. پہلے ہیومن ٹریفکنگ ہوا کرتی تھی، اب ہیومن پارٹس، اور وہ بھی انلیگل طریقے سے کہ کسی کو کڈنیپ کر لیا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ نکال لیا. ہر کوئی دوسروں کی ضروریات پر قابض رہنا چاہتا ہے. پہلے ذخیرہ اندوزی ایک بھیانک منافع خوری کا طریقہ مانا جاتا تھا، اب یہ بہت اولڈ فیشن ہو چکا ہے. اب دوائیوں پہ قبضے ہوتے ہیں، ایفیڈرین پر قبضے ہوتے ہیں، اب مورفین پر قبضے ہوتے ہیں. وہ دوائیں جو درد کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں نشے کے طور پر بیچی جاتی ہیں. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں فیکٹریوں میں ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں بلکہ ہماری ضرورتیں بنتی ہیں. جی ہاں، یہی حقیقت ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کسی سہولت کا عادی بنا دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے ہمیں بلیک میل کیا جائے. فون کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ آپ صبح کی سیر کے لیے بھی اگر گھر پر فون چھوڑ کے چلے جائیں تو 10 لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. ضرورتوں پر قبضے. اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تو کہہ دو ان سے کہ جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بخل کیا ہوگا کہ ضرورت سے اضافی چیز 1 سال تک کسی کے قبضے میں رہے اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو. یہ ہمارے اسلاف تھے. آج اپنی ضرورت سے زیادہ تو کیا ہر شخص ایسے کاروبار کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے قبضے میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضرورتیں آ جائیں، اور اسی کو کہتے ہیں قرب قیامت. یہ ایک دجالی سوچ ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ دجال کے بارے میں معلوم ہوگا کہ فتنہ دجال کس طرح سے ہوگا کہ جو لوگ اس کے کفر کا اقرار کریں گے، اسے مانیں گے، تو ان کے لیے ضروریات زندگی آسان ہوں گی، لیکن جو اس کے منکر ہوں گے، ان کا انکار کریں گے، ان کے لیے زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے لیے رزق بند کر دیا جائے گا. اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فتنہ مسیح دجال سے. اور اسی میں ایک دجالی فتنہ جو بہت تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے. ایک فلم دیکھی تھی پریم روگ، اس کا ایک ڈائلوگ تھا وہ ذہن میں میرے اڑ کے رہ گیا ہے، آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ ڈائلوگ یہ تھا کہ یہ رسومات بڑے گھرانوں سے شروع ہوتی ہیں فیشن کے طور پر اور نیچے جاتے جاتے یہ مذہب بن جایا کرتی ہیں کہ ان سے انکار ناممکن ہوتا ہے. جی ہاں، آج سے 10 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیے، آپ کے یہ جو ملنے جلنے والے تھے کیا اتنے ہی پیاسے پھرا کرتے تھے؟ کیا اسی طرح سے آپ نے کبھی خواتین کو دیکھا تھا سڑکوں پر پانی پیتے ہوئے، آفس میں پانی پیتے ہوئے، کوریڈورز میں پانی پیتے ہوئے، دکانوں پہ پانی پیتے ہوئے؟ کہ ایک دم اتنی پیاس کہاں سے لگنے لگی ان لوگوں کو؟ شو آف، پنجابی کا محاورہ تھا، اچھا جٹ کٹورا لبا، پی پی پانی اپڑیا. یہ نو دولتے لوگ پانی کی بوتل ہر جگہ دکھا کر 2 سوئپ لے کے واپس رکھ دی، 2 سوئپ لے کے واپس رکھ دی. 99% ان لوگوں نے اپنے گھر کا
کا ٹیپ واٹر اس میں رکھا ہوتا ہے. ایک خاتون سے میری بات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ بی بی آپ ذرا اس بوتل کے اوپر ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. کہ نہیں مجھے یہ پانی سوٹ کرتا ہے. میں نے کہا بی بی عام نلکے کا پانی اس سے زیادہ صاف ہے. ہمارے سویڈن میں جو ٹیپ واٹر ہے وہ 6.5 pH ورتھ ہے اس کی, اور آپ کی اس بوتل پہ لکھا ہوا ہے 5.5 سے لے کر 7.5, اور جب 5.5 سے 7.5 لکھا ہوا ہے تو یہ قانونی بریکٹ ہے. اب وہ اگر آپ کو 5.5 بھی دے رہے ہیں تو چلے گا, وہ غلط نہیں کہہ رہے. اور یہ 5.5 ایکچولی وہ جو گائے بھینسوں کی کھرلی ہوتی ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی شاید 5.5 سے بہتر ہی ہو. یہ سوشل کلائمرز, نو دولتے لوگ, اتنی تیزی سے مارکیٹ کو خراب کر دینے والے لوگ. آپ اندرون لاہور میں چلے جائیے, بیڈن روڈ پہ چلے جائیے, کوپر روڈ پہ چلے جائیے, لکشمی چوک پر چلے جائیے, آپ کو ٹھنڈے برف کے کولر ملیں گے فری آف کاسٹ. وہاں رسی سے بندھے ہوئے گلاس یا زنجیر سے بندھے ہوئے گلاس تو آپ کو نظر آئیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ دکاندار لے جائیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف چوری ہو جائیں گے, کہ وہ گلاس وہیں پر موجود رہے. لیکن کتنی تیزی سے یہ پانی کا کلچر ختم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ایک نئی سند آ گئی ہے, اور یہ پانی اس وقت تک نہیں بکے گا. اگر آپ کے گھر کے ٹیپ واٹر میں پانی آ جائے, آپ کی ٹنکی تک پانی پہنچ جائے, تو یہ دکاندار سے کون خریدے گا؟ تو صرف یہ ٹینکر مافیا نہیں ہے, صرف یہ ٹرالر مافیا نہیں ہے, صرف یہ پانی مافیا نہیں ہے. پہلے ان لوگوں نے آپ کے گھروں کے نلکوں کو بند کروانا ہے, پھر جو آپ کے برتن دھونے کے لیے پانی ہے اس کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے تو 2 پانی بنائیں گے یہ لوگ. ایک پانی وہ جو آپ پی نہ سکیں, صرف استعمال کر سکیں, اور پھر دوسرا پانی وہ ہوگا جو آپ پی سکیں. ابھی شکر کیجئے کہ وہ 5 گیلن کا کنٹینر آ رہا ہے اور 1 لیٹر کی بوتل آ رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ لوگ عام ضرورت کے پانی کو اتنا گندا کر دیں گے کہ آپ کبھی بھی اس میں سے 2 گھونٹ نہ پی سکیں. آپ کی نہروں میں, آپ کے جوہڑوں میں, آپ کے دریاؤں کو پلوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ وہاں سے پانی نہ لے سکیں. اور اس کا علاج میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ صرف تنقید کافی نہیں ہوتی. مجھے اگر کوئی یہ بتائے کہ اس چیز میں یہ خرابی ہے, he is better than that person who just say it is wrong, I don't accept it. لیکن اس سے وہ شخص بہتر ہے جو کم از کم یہ بتا دے کہ کیا خرابی ہے. لیکن سننے کے قابل وہ شخص ہے جو مجھے یہ بتائے کہ اس میں خرابی کیا ہے اور اس کا نیم البدل کیا ہو سکتا تھا. ورنہ نیگنگ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں. تو آئیے یہ الزام لگائے بغیر کہ نواز شریف کے دامادوں نے اور ان کی سمدھیوں نے پانی پہ کتنا پیسہ کھا گئے. پاکستان میں ایک ایسی مہم چلائیے کہ پاکستان میں کوئی جرت نہ کرے, آئی مین اٹ, جرت نہ کرے پینے کا پانی بیچنے کی. اگر آپ نے انہیں آج پنپنے دیا تو یاد رکھیے آپ کے لیے پینے کا پانی کہیں سے نہیں ملے گا. اگر آپ ان بوتلوں کے پانی کو بائیکاٹ کر دیں گے, دیکھیے آپ کی نہروں میں پھر صاف پانی آنا شروع ہو جائے گا. Because then they have nothing to do with that water anymore. آپ خرید ہی نہیں رہے, یہ اپنا بستر بوریا باندھ کے نکل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس انڈسٹری کو پنپنے دیا, خدا کے واسطے جاگیے, بائیکاٹ کیجیے اس کا. اگر بہت گندا پانی ہے تو گھر میں لائیے, ابالیے اسے, پودینے کا ایک پتا ڈال دیجیے اس میں اور اس کے بعد ابال لیجیے, وہ آپ کا ڈسٹل واٹر ہو جائے گا ایک پودینے کے پتے سے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں جس سے آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ گھر کے اندر ایکولائن واٹر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. 13 وولٹ کی بیٹری کا استعمال کیا جا سکتا ہے. Then I'll make it in front of camera, then you can see it. لیکن خدا کے واسطے ہر جگہ اس کا بائیکاٹ کیجیے, ورنہ کہیں بھی پینے کا پانی کسی بھی آزاد جگہ پر نہیں رہے گا, کسی بھی نیچرل جگہ پر نہیں رہے گا, کسی بھی قدرتی جوہر میں, جھیل میں صاف پانی نہیں رہے گا. یہ دجالی لوگ کس طرح سے گوارا کر لیں گے کہ آپ ان سے بوتل لیے بغیر جا کر نل سے پانی لے لیں اور پی لیں. یہ اس کے لیے اشتہار نہیں دیں گے بلکہ اس پانی کو پولوشن زدہ کر دیں گے, اور آپ ڈائریا, ڈائسینٹری, کولرا ان بیماریوں سے ڈر کر ان کا پانی پینے پر مجبور ہو جائیں گے. اور جو کہ ابھی جا کر ایک کٹ لے کر آئیے اور اس میں آ کے چیک کیجیے, دس از ناٹ واٹ دے سے اٹ از. کہیں ایک شخص مجھے کسی بوتل میں سے 7.5 I'm only saying 7.5 pH ورڈ دکھا دے, میں سویڈن سے اسے 1000 کراؤن بیچ دوں گا. بی مائی گیسٹ. اس 1000 کراؤن سے کم از کم میرے دل کا ایک
بوجھ تو کم ہوگا کہ کوئی شخص کہیں اگر یہ گناہ آلود کام کر رہا ہے، پینے کا پانی بیچ رہا ہے، تو اس سے وہ بیماری آگے نہیں دے رہا۔ میں نے تو ایسی رپورٹ بھی پڑھی ہے، میں پینک نہیں پھیلانا چاہتا، جس میں یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ ان بوتلوں سے جو پانی آتا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے۔ پلاسٹک اور پانی کا امتزاج کینسر کریٹنگ ہے۔ پلاسٹک کا برتن اگر گرم ہو تو اس کے اندر سے جو بھاپ نکلتی ہے وہ اگر کسی لیکوڈ میں سے گزرے یا لیکوڈ میں شامل ہو جائے then it is cancer۔ خدا کے واسطے اس شودے پن سے، اس ڈرامے بازی سے باز آئیے۔ Don't drink this water۔ اب ایک سرسری طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں 75% زمین جو ہے 70 to 75% اس کے اوپر پانی ہے ہمارے کرۂ ارض کے، اور اس پانی میں سے 97% پانی جو ہے وہ نمکین ہے، ڈائریکٹ پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگین جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی وافر عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو 3% پانی بچا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سفیشینٹ انف ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ پانی کی ایک بوند کم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے ایک دم پانی کی شارٹیج کیسے ہو رہی ہے؟ آنے والے وقتوں میں پانی کی جنگ ہوگی۔ کیوں ہوگی بھائی؟ کہاں جا رہا ہے پانی؟ گھی کس میں؟ کھچڑی میں؟ کھچڑی کس میں؟ گھی میں۔ ملینز آف ایئر سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن نہیں، اب پانی کے ریسورسز کو قبضایا جا رہا ہے تاکہ بیچا جائے۔ 3% پانی میٹھا ہے جو زمین پہ رہنے والی زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ 97% پانی کھارا ہے، اس میں سے ملینز آف ٹن روزانہ کا نمک نکالا جاتا ہے جو نہ صرف ہمارے لیے ذائقہ فراہم کرتا ہے بلکہ ہمارے لیے پریزرویشن کے کام آتا ہے۔ اگر آج نمک نہ ہو تو ہم ہزاروں لاکھوں چیزوں سے محروم ہو جائیں جنہیں ہم بچا نہ سکیں، پریزرو نہ کر سکیں، سیو نہ کر سکیں، اور ایک خاص تعداد میں ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ آف کورس، لیکن ایک مناسب اس میں ملتا رہے تو ہمارے جسم میں یہ خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ سانپ کا خون میٹھا ہوتا ہے، انسان نمک کھاتا ہے۔ بہرحال ان پرانے زمانے کے قصے کہانیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی آبزرویشن ہوتی ہے۔ تو میانہ روی کے ساتھ ایک خاص مقدار ہمارے لیے نمک کی بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے ہمیں نمک کی فراہمی بآسانی دستیاب ہے۔ ہمارے ذائقے کا اتنا ضروری حصہ لیکن انتہائی سستا بھی۔ عام ضروریات زندگی میں اگر نمک کی قیمت دیکھیں تو ہمیشہ بہت مناسب رہی ہے۔ اب پینے کا پانی، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں پانی کی قلت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ پاکستان میں پانی کی کمی نہیں، نظام کی خرابی ہے۔ مونسون ہمارے ہاں 2 مرتبہ آتا ہے، اور کیا چاہیے؟ قدرت کا سقا، قدرت کا ماشکی۔ ایک بار جون میں چکر لگاتا ہے اور دوسری بار دسمبر میں واپس جاتا ہے کہ لو بیوی اپنے برتن بھر لو، لیکن کسی کو ہوش ہی نہیں۔ چائنا نے انہی بارشوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان بارشوں کے پیچھے پیچھے ہیلی کاپٹر چھوڑ دیے، وہ سال ہر سال ان کو ٹریک کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں دریا بنا دیے جہاں نہیں تھے، اور وہاں پر ان کا قدیم آثار قدیمہ کا ایک قیمتی ورثہ جو راستے میں آتا تھا کہ مجبوری ہے۔ ہاں، کالا ڈیم کے ارد گرد کی جھگیوں کو روتے ہیں، انہوں نے ان محلوں کو پلاسٹر سے بھر کے وہ ایک سالڈ آبجیکٹ کے طور پر تاریخ میں پانی میں محفوظ رہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، زمین کے اوپر نہ صحیح، زمین کے نیچے صحیح، آنے والے وقتوں میں ہم اتنی ترقی کر لیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی آبدوزیں نیچے جایا کریں گی ان میوزیمز کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مکان گرتے ہیں، لوگ ڈوبتے ہیں، مال و مویشی کا نقصان ہوتا ہے۔ بارش نہیں آتی، جب بارش کا موسم نہیں ہوتا تو اس وقت لوگ پیاس سے مرتے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ بھائی 150 مرتبہ یہ چیز ہو چکی ہے، 150 مرتبہ ان 70 سالوں میں۔ ہر سال 2 مرتبہ پانی آتا ہے اور 2 مرتبہ سوکھا پڑتا ہے۔ مسلمان تو ایک رسی سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور اب ڈیم بنائیں جی، ڈیم بنائیں، ڈیم بنائیں، ڈیم بنائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہماری لاشوں پہ ڈیم بنیں گے، کالا باغ ڈیم۔ اب forget it، کالا باغ اور پیلا باغ۔ آپ کو صرف ابھی ڈیم نہیں بنانے، آپ کو واٹر ریزرو چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو اس پانی کے راستے میں کھدائی کرنی ہے، جگہ جگہ آپ کو اس کے ڈمپ بنانے ہیں، پھر آگے چلتا رہے، پھر ڈمپ بنانے ہیں، پھر آگے چلتا رہے، پھر ڈمپ بنانے ہیں۔ سمندر سے پہلے آپ کو رنگ روڈ کی طرح سے رنگ کنال بنانی پڑے گی تاکہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک بوند بھی سمندر میں نہیں جانے دیں گے۔ اگر قذافی ریگستان میں مصنوعی دریا بنا سکتا ہے، مصنوعی دریا ریگستان میں، کیا ہم اس
بارش کے پانی کو صحیح طرح سے صرف جمع بھی نہیں کر سکتے؟ مجھے اختیار دیں، خدا کی قسم میری قوم اتنی اچھی ہے، والنٹریلی بیس پر وہ آ کر کھدائی کریں گے، جس طرح سے لیاقت علی خان کے لیے انہوں نے یہ نہریں بنائی تھیں، دنیا کا سب سے بڑا کنال ایریگیشن سسٹم بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے وی کین ڈو اٹ، مانسون پرزرویشن واٹر پلان، صرف اجازت دے دیجئے، اختیارات دے دیجئے، وی ول ڈو اٹ۔ ہم اپنے اگلے حصے میں پانی کی مکمل تقسیم اور اس کے اعداد و شمار پر بات کریں گے کہ ان میں سے حیوانات کے جسم میں کتنا ہے، زمین کے نیچے کتنا ہے، دریاؤں اور جھیلوں میں کتنا ہے، اور بادلوں اور گلیشیئرز میں۔ اور پھر ہم دنیا کے مختلف ملکوں اور نقشوں کی بات کریں گے کہ کون کون سے پہاڑی سلسلے کہاں کہاں پر ہیں، کن کن ملکوں کے پاس یہ فریز حالت میں پانی کا ذخیرہ موجود ہے، کہاں کہاں قدرتی جھیلیں موجود ہیں، نیچرل ریزورٹس پرزرویشن، اور کن کن ملکوں میں اس پر انتہائی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، جیسے نیوزی لینڈ، وہ لوگ کس طرح سے پانی کو صاف کر کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے بارش کا 60% پانی ضائع ہوتا تھا، اب شاید 20% بھی نہیں ہوتا، اور جو 20% ہے وہ بھی صرف ویپریٹ ہوتا ہے، اڑتا ہے، اور ان کی پلاننگ یہ ہے کہ 100% ہم اس پانی کو پرزرو کریں۔ ہمیں بھی ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔